1748 ईस्वी से लेकर 1754 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर एक तवाइफ और एक हिजड़े और बादशाह की माँ की हुकूमत थी। ये शख्स मोहम्मद शाह रंगीला का बेटा था और इसका नाम था अहमद शाह बहादुर। ऐसा बादशाह जिसके दौरे हुकूमत में सल्तनत के बर्तन तक बेचने पड़े। अब इसका बैकग्राउंड बताते चलूँ। हुकूमती रिपोर्ट के मुताबिक 94,197 अरब ये कर्ज़ा पाकिस्तान पे चढ़ गया है और रोज़ का जो ख़र्चा है वो 24.4 अरब रुपए है, जो टोटल जीडीपी का 82.6% है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक कहते हैं कि कर्ज़ा हमेशा वो जीडीपी का 50% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो बैनुल-अक़वामी असूल हैं। लेकिन पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो जीडीपी का 82.6% हो गया है। अब दोबारा आएँ अपनी स्टोरी पे। ऐसा बादशाह जिसकी माँ ने उसे तबाह किया, जिसकी माँ के एक हिजड़े जावेद खान के साथ तल्लुकात थे, उसे महल की कैद में रखा गया। और महल की कैद में इसलिए रखा गया कि वो हर वक्त कनीज़ों की और महल में मौजूद दूसरी ख़वातीन की इस्मत दरी करे, क्योंकि वो बेटा भी मोहम्मद शाह रंगीले का था। ये मुग़लों का 13वां बादशाह था। अहमद शाह बहादुर जो है वो मुगलिया दौर का 13वां हुक्मरान था। मोहम्मद शाह रंगीला का ये बेटा था और उसके बाद ये बादशाह बना। इसके दौर में इसके लिए सारी मुश्किलात इसकी माँ ने खड़ी की और एक प्लानिंग के तहत इसको हरम में दाखिल किया गया ताकि ये औरतों में घिरा रहे। 23 दिसंबर 1725 को दिल्ली के लाल किले में ये पैदा हुआ। इसकी माँ का नाम कुदसिया बेगम था। कुदसिया बेगम नूरजहान के बाद दूसरी औरत थी जिसने खुलकर निज़ाम हुकूमत चलाया, क्योंकि आप जानते हैं कि जहांगीर के दौर में अमली तौर पे जो हुक्मरानी थी वो नूरजहान के हाथ में थी। मुर्रिखीन कहते हैं कि इसकी वैसे तो कई ज़्यादा बीवियाँ थीं, कई ज़्यादा औरतों से इसके जिस्मानी तल्लुकात थे, लेकिन जो कागज़ों पे और किताबों में इसकी बीवी लिखी हुई है वो गौहर अफरोज़ बेगम थी। उस खातून से इस बादशाह के 7 बेटे और 2 बेटियां थीं। अहमद शाह बहादुर 22 साल की उम्र में बादशाह बन गया और ये सबसे बड़ा मसला था। 22 साल की उम्र। अपनी ख़ानदानी सियासत पे ज़रा नज़र दौड़ाएं, अपनी बादशाहत पे ज़रा नज़र दौड़ाएं दो ख़ानदानों की। 29 अप्रैल 1748 से 2 जून 1754 तक इसने हुकूमत की, लेकिन हुकूमत अमली तौर पे अदम बाय वो तवाइफ थी जो इसके बाप को तोहफे में मिली मोहम्मद शाह रंगीला को, और उसको इतनी पसंद आई कि उसने जो है उसको मलका हिंदुस्तान बना दिया। लेकिन वो चूँकि बेसिकली तवाइफ थी, मोहम्मद शाह रंगीले के मरने के बाद वो दोबारा अपने पेशे की तरफ पलट गई। अब उसका काम सिर्फ एक था और वो था तरीके से दरबार लूटना। उसके साथ जावेद खान हिजड़ा वो भी मिल गया। फिर सोने पे सुहागा ये कि इनके साथ बादशाह की माँ कुदसिया बेगम भी शामिल हो गई और इन 3 औरतों ने सल्तनत की बुनियादें हिला डाली। डॉट कनेक्टिंग आपके ज़िम्मे है। ये औरतों का रसिया और इंतहाई चिट्टा अनपढ़ था। हालांकि मुग़ल अपने जो है वो बेटों को
جنگی فنون سکھاتے، تعلیم دلواتے، لیکن چونکہ محمد شاہ رنگیلا کا اپنا کیریئر ایسا تھا، اس نے ساری عمر عورتوں میں گزاری، لہذا اس کی ساری اولاد وہ چٹی ان پڑھ اور اجڑ تھی۔ تیموری خون تو اس میں تھا بہرحال، اور اس نے منی پور کی جنگ میں احمد شاہ ابدالی کو جو ہے وہ خوفناک شکست دی تھی۔ اس شکست پہ عوام بہت خوش تھے، اور جب یہ بادشاہ بنا تو لوگوں نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، اور یہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر تھا۔ لیکن اس کے بادشاہ بنتے ہی سکھ، مرہٹے، انگریز اور افغان یہ حرکت میں آ گئے۔ احمد شاہ ابدالی شکست کھا چکا تھا اور وہ ہر وقت انتقام لینے کے چکر میں تھا، لیکن دربار پر مکمل طور پر یا معاملات پر مکمل طور پر وہ قدسیہ بیگم کا قبضہ تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے دوبارہ حملہ کیا تو اس دفعہ وہ پنجاب اور ملتان کے صوبے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور وہ اس کے حوالے کر دیے گئے۔ ادم بائے، اسی دوران ادم بائے، ہیجڑا جاوید خان اور قدسیہ بیگم، انہوں نے اتنا لوٹا سلطنت کو کہ فوج کی تنخواہیں 1 سال کی چڑھ گئیں، یعنی 1 سال کی ان کو تنخواہیں نہ دی جا سکیں۔ پھر کیا کیا گیا؟ انہوں نے احتجاج کیا، فوجیوں نے، بہت بڑی فوج تھی۔ پھر تمام محل کے تمام جو ہے وہ دربار کے برتن اکٹھے کیے گئے، سارا اسلحہ اکٹھا کیا گیا۔ آج کل عربوں کی حالت دیکھ لیں، سارے قالین اکٹھے کیے گئے، حتیٰ کہ جو انتہائی قیمتی کتابیں تھیں محل میں وہ ساری کتابیں اکٹھی کی گئیں، ان کو بازار میں بیچا گیا، اور کچھ جو ہے وہ سپاہیوں کو تنخواہ دی گئی۔ اس شہنشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آخری دنوں میں اس کے سارے وزیر وہ فقیر بن گئے، اور اس کے بھائی نے اپنی ماں اور احمد شاہ بہادر کو اندھا کر کے ایک جگہ پہ قید کر دیا، اور وہیں پہ یہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرا۔ یہ تھی ایک طوائف کی حکومت ادم بائی، یہ تھی ایک ہیجڑے کی حکومت جاوید خان، اور یہ تھی ایک ملکہ کی حکومت قدسیہ بیگم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے، آپ جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 11 ستمبر ہے اور دن ہے جمعرات کا۔ میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو دن ہے تو یہ مرحومین کے لیے تحفے بھیجنے کا دن ہوتا ہے۔ تحفے لازمی بھیجا کریں اپنے مرحومین کے لیے، اور وہ تحفے یہ ہیں کہ ان کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں۔ کچھ تازہ ترین صورتحال اور کچھ خبریں، پھر ہلکا پھلکا ویلاگ۔ سب سے پہلی خبر یہ ہے کہ وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا ہے، اور وفاقی کابینہ نے ملک میں ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ 40 سال سے بلکہ 78 سال سے ہم نے بہت سی ایمرجنسیاں دیکھی، ہم نے پھر ان ایمرجنسیوں کا حال بھی دیکھا، اور وزیر اعظم ایک بھاری بھرکم وفد لے کر عطا تارڑ، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، انہوں نے پھر ایئر فورس 1 پکڑا ہے اور یہ پہنچ گئے ہیں دوحہ میں۔ اس طرح پہنچے ہیں جیسے اسرائیل کو یہ منہ توڑ جواب دیں گے۔ بہرحال پہلے یہ جاپان پھرتے رہے، پھر چین پھرتے رہے، اب قطر پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے بکرے پاڑیں گے، دمبے پاڑیں گے۔ ادھر جو حال ہو رہا ہے پنجاب میں وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے اور بڑی حیران کن خبر ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس یحییٰ آفریدی نے سید منصور علی شاہ کو باہر جانے سے روک دیا ہے اور ان کو NOC نہیں دیا۔ یہ دن بھی منصور علی شاہ نے دیکھنے تھے، حالانکہ یحییٰ آفریدی کی جگہ چیف جسٹس بننا تھا منصور علی شاہ نے، لیکن حکومت نے یحییٰ آفریدی کے ساتھ کمٹمنٹ کی، اس سے ایفیڈیوٹ لیا اور اس کو چیف جسٹس بنا دیا۔ اب منصور علی شاہ باہر نہیں جا سکتے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ہوٹل میں مظاہرین نے گھیر لیا اور انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے، اور انہوں نے کہا کہ تم ہٹلر ہو،
ٹرمپ کو کہا، کیونکہ ٹرمپ مکمل طور پہ سہولت کاری کر رہا ہے بنجمن نیتن یاہو کی، اور بنجمن نیتن یاہو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے اور وہ ہر ملک پہ، ہر اسلامی ملک پہ جو ہے وہ حملہ کر رہا ہے۔ بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ مظاہرہ ہوا ہے۔ اس کے بعد خوفناک صورتحال ہے سیلاب کی۔ اب جلدی بیماریاں، مچھر، گیسٹرو نے آ گھیرا ہے۔ ادھر جن علاقوں میں سیلاب نہیں آئے، حسب معمول ہم پاکستانیوں نے وہاں سے کشتیاں لائیں اور سیلاب والے علاقوں میں چلانا شروع کر دیں، ٹرانسپورٹ شروع کر دی، اور 40,000، 50,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ تک جو ہے وہ لوگوں کو بچانے کا لے رہے ہیں اور وہ دہاڑی کھری کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ریلا ہے یہ اب سندھ میں داخل ہوا چاہتا ہے، حالانکہ سیلاب کو داخل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہاں پہ پہلے بھی بھٹو نے کسر نہیں چھوڑی، وہاں پہلے کیا بچا ہے سندھ میں کہ سیلاب جو ہے وہ مزید خراب کرے گا۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے، بڑی خوشی کی خبر ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جو ہے نا وہ فیک کالز اور واٹس ایپ کے ذریعے 9 ارکان قومی اسمبلی کو لوٹ لیا گیا ہے۔ میں نے کل پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی پاکستانی کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے، تو ان کو بھی بہرحال ہنی ٹریپ کیا گیا ہوگا، یہ بھی بڑے چٹے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان 9 ارکان قومی اسمبلی کو لوٹ لیا گیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگلی خبر ہے کہ خواجہ آصف وزیر دفاع ہیں، نام کے وزیر دفاع ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کوئی خوش فہمی میں نہ رہے، آج غزہ کی باری ہے تو کل کسی اور کی ہوگی یا کل ہماری ہوگی۔ یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ باری باری سب کی باری، آپ لوگ آنکھیں بند کیے رکھیں، شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپائے رکھیں تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لاٹری لگی ہے حکومت کی، $26 لاکھ کینیڈا نے امداد دی ہے سیلاب زدگان کے لیے۔ کچھ دن اور کپیاں چلیں گی، کپیوں کے ڈھکن آسمان تک چھت تک لگیں گے اور چیئرز ہوگی۔ بہرحال یہ کینیڈا نے امداد کی ہے۔ اسرائیل نے یمن پہ حملہ کیا ہے، وہاں پہ 35 افراد جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ فلسطین پہ حملہ ہوا ہے اور وہاں 52 جو ہے وہ افراد شہید ہوئے ہیں۔ آپ حالت دیکھیں اس قوم کی، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے والی قوم کی حالت دیکھیں، ایک ہی وقت میں قطر، یمن، فلسطین، اور ہر کوئی چل کر رہا ہے۔ بہرحال جی 100 سے زائد جو یوٹیوبرز ہیں ان کا نام جو ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے کہ یہ ملک نہیں چھوڑ سکتے، یہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے۔ 1 لاکھ افراد مجموعی طور پہ ملک سے باہر نہیں جا سکتے، اور ان میں سے 100 یوٹیوبرز ہیں، اور ویسے لوگوں کو دھکے دے دے کر یہ ملک سے نکال رہے ہیں کہ نکلیں اپنے ملک سے، لیکن یوٹیوبرز جو ہے نا 100 وہ لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ بہرحال یہ ابھی میں نے آپ کو احمد شاہ بہادر کا سنایا، تو آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ایسا کبھی آپ نے دیکھا ہے یا کبھی آپ نے جو ہے نا وہ ایسا سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 2 سال اور نون لیگ کے 3 سال، ان میں پی آئی اے نے انکشاف کیا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں نے مفت سفر کیا ہے، یعنی وہ کچھ نون لیگ کے تھے، کچھ پیپلز پارٹی کے تھے، اور ٹوٹل ان کی تعداد تھی 5 لاکھ۔ یعنی کبھی کہیں پہ سنا ہے؟ یعنی یہ ان کے چیلے چماٹے یا سرکاری افسر یا بیوروکریٹ، یہ کتنے کے ٹکٹ بنیں گے 5 لاکھ، یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ آپ کو بھی بتانا تھا کہ سوشل میڈیا پہ انقلاب کا آغاز ہوا چاہتا ہے، اور یہ ہوگا 20 ستمبر سے۔ 20 ستمبر کو مشن نور شروع کیا جا رہا ہے۔ مشن نور کا مطلب یہ ہوگا کہ 20 ستمبر کو رات کو 9 بجے آپ لوگوں نے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھنا ہے اور کعبے کی طرف منہ کر کے اپنے اذان دینی ہے۔ اگر آپ کو ڈر لگے تو آپ موبائل پہ جو ہے نا وہ اذان ریکارڈ کریں اور اپنی چھت پہ اذان دیں موبائل کے ذریعے یا اسپیکر کے ذریعے، یا اور ڈر لگتا ہے تو منہ دوسری طرف کر کے اپنی پیٹھ کر کے جو ہے وہ اذان دیں۔ یہ سلسلہ جو ہے اذان کا نہیں، انقلاب کا یہ جو سلسلہ تھا یہ نیپال سے شروع ہوا۔
اور یہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا پہ شروع ہوا۔ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو کرپشن کے بارے میں بتایا، لوگوں کو وزراء کی عیاشی کے بارے میں بتایا، اور جو اقربا پروری جاری تھی، ابھی آپ کو بتایا احمد شاہ بہادر، ہیجڑے، طوائفیں اور ملکائیں، تو انہوں نے پہلے سوشل میڈیا پہ یہ شروع کیا۔ تو بہرحال 20 ستمبر کو مشن نور ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چھت پہ آپ لوگوں نے اذان دینی ہے۔ بڑی خطرناک رپورٹس جو ہے وہ انٹیلیجنس اداروں نے اپنے بڑوں کو دی ہیں، اور انہوں نے اس رپورٹس میں بتایا ہے کہ لوگ انقلاب نیپال کو یا نیپال کے انقلاب کو بھول جائیں گے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ نیپال کی جو ٹوٹل آبادی تھی وہ تھی 3 کروڑ، اور اس میں جو نوجوان تھے وہ تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ تھے، لیکن جو پاکستان کی آبادی ہے وہ ہے 25 کروڑ، اور یہ بھی بتایا گیا کہ نوجوانوں کی جو تعداد ہے وہ 10 کروڑ سے 12 کروڑ ہے۔ پھر رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ آدھے نوجوان بے روزگار ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ یہ نوجوان ملکی حالات سے تنگ آ کر جو ہے وہ ملک چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بتایا گیا رپورٹ میں کہ 50% لوگ، یعنی پہلے سیلاب سے پہلے 45% جو ہے وہ لوگ خط غربت سے نیچے تھے، 2 وقت کا کھانا ان کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ لیکن جو سیلاب کی صورتحال ہے تو سیلاب نے 50% پاکستانیوں کو غربت کی لکیر کے نیچے دھکیل دیا ہے۔ اسی دوران جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے، نہ صرف ان کی سیکیورٹی بڑھائی جائے بلکہ جو جج ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک سابق وزیر اعظم کی اہلیہ کو زندہ جلایا گیا ہے نیپال میں، تو جو جج ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، مثلا جسٹس لانت جیسے جنہوں نے یہاں جھنڈے گاڑے، تو ان کو بھی 3 پولیس والے جو ہے وہ دیے جائیں۔ اور رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جتنے بھی چیفز ہیں اداروں کے وہ سیکیورٹی مانگ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نیپال کی ویڈیوز دیکھی ہیں، انہوں نے نیپال کے وزیر خزانہ کی چڈی دیکھی ہے۔ تو بہرحال ایک اور ٹویٹ کیا گیا ہے کہ جی جو پنجاب پولیس ہے وہ 2.5 لاکھ ہے، نیپال میں 1 لاکھ پولیس تھی، یہاں انقلاب کے لیے جو ہے ایک ٹوٹ کہتا ہے 2.5 لاکھ پنجاب پولیس ہی کافی ہے۔ میرا اس ٹوٹ کو جواب ہے کہ جس دن اس قوم کا میٹر گھوما، جس دن یہ قوم باہر آئی، تو کون سی پنجاب پولیس، کون سی ان کی وردیاں، کون سی ان کی چڈیاں۔ میں بالکل تشدد کی حمایت نہیں کر رہا، نہ میں کبھی حامی رہا ہوں، لیکن جو موب مینٹیلٹی ہوتی ہے نا پھر وہ اسی طرح ہوتی ہے، پھر پنجاب پولیس نظر کہیں پہ نہیں آئے گی۔ یہ دکانداروں کے لیے، ریڑھی والوں کے لیے، میرے جیسے بندوں کے لیے، تو یہ ان کے لیے جو ہے نا یہ شیر ہیں، یہ موب کے سامنے نہیں ٹھہریں گے۔ ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ جی نیپال کے انقلاب سے جو ہے نا وہ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فوج اور پاکستانی ایک ہیں۔ ہم تو شروع سے کہتے ہیں کہ فوج اور پاکستانی ایک ہیں، لیکن ہمارے تو اختلاف جو ہے وہ شخصیات سے ہے، ہم نے تو فوج پہ کبھی جو ہے وہ کوئی بات نہیں کی۔ بہرحال رپورٹس یہ ہیں کہ تیار رہیں، اور یہ بھی سنا ہے کہ بند کمروں میں یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں اور گھبرا کر نیپال کی صورتحال پہ ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کچھ بھی کر لیں، یہ جو ہے نا وہ زیادہ نہیں چلے گا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا پاکستان کے ساتھ، جو کچھ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی کہ نیپال میں لیڈر لیس تھا، جو انقلاب تھا وہ لیڈر لیس تھا، بنگلہ دیش میں لیڈر لیس تھا۔ اس قوم کے پاس تو لیڈر ہے، 6 فٹ کا لیڈر بیٹھا ہے اڈیالہ جیل میں، لیڈر کو باہر نکالے۔ اس لیڈر نے آپ کو 8 فروری 2024 کو شکست فاش دی، آپ کم ظرف تھے، آپ نے شکست تسلیم نہیں کی، ورنہ بہترین موقع تھا آپ شکست تسلیم کر لیتے، اس انقلاب سے ڈرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ بہرحال ان کو نہ رات کو نیند آ رہی ہے نہ دن کو چین ہے، نیپال کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر، تو وہی 8 فروری والا انقلاب وارے میں تھا ان کو۔ بہرحال معاملات جو ہے نا یہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک فرعون کو امپورٹ کیا گیا لاہور سے، 15واں نمبر تھا اس کا، نام ہے اس کا سرفراز ڈوگر۔
اور جس طرح انڈین فلم میں آپ دھمکیاں سنتے ہیں، کسی بس کے اڈے پر آپ دھمکیاں سنتے ہیں، آج اس فرعون چیف جسٹس نے ایمان مزاری کو دھمکیاں دیں۔ یعنی یہ مریم نواز خان نے ٹویٹ کیا ہے اور رپورٹ کیا ہے کہ اب عدالتوں کا معیار یہ رہ گیا ہے کہ کیس تھا ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کا، اور وہاں پہ سرفراز ڈوگر ہادی چٹھا کو کہتے ہیں جو ایمان مزاری کے خاوند ہیں کہ ان کو چپ کرائیں، اس کا منہ بند کرائیں، اور پھر آگے چل کے کہتے ہیں کہ آپ باہر جا کر مجھے ڈکٹیٹر کہیں گی۔ یعنی یہ سرفراز ڈوگر کہتا ہے، اور پھر دھمکی کیا دیتا ہے؟ دھمکی دیتا ہے یہ ٹچا جج کہ جس دن میں نے پکڑ لیا نا، یہ چیف جسٹس کہہ رہا ہے، اور ایک خاتون وکیل کو کہہ رہا ہے، کیونکہ پیچھے پاوا مضبوط ہے، اسے پتہ ہے اسے کون لائے ہیں، اسے پتہ ہے اسے کنہوں نے لگوایا ہے، وہ ایک خاتون کو بھری عدالت میں کہہ رہا ہے جس دن میں نے پکڑ لیا نا، پکڑ لیا، اور آپ پہ توہین عدالت لگا دوں گا۔ اور ایمان مزاری نے آگے سے کہا کہ آپ بے شک جو ہے وہ توہین عدالت لگا دیں، مجھے آئین بولنے کا حق دیتا ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بہرحال یہ فرعون بن گیا۔ یہ جب میں نے اکثر آپ کو کہا ہے نا کہ بندہ ایکسپوز ہو جاتا ہے جب کسی اعلیٰ رتبے پہ پہنچتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، مولا علی نے فرمایا تھا، تو یہ اب چیف جسٹس بن گئے۔ لاہور میں اس کا 15واں نمبر تھا، یہ کسی کا وہاں پہ منشی تھا، یہاں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بن گئے، یہاں یہ ٹچا بیٹھ کے جو ہے نا وہ دھمکیاں دے رہا ہے ایک خاتون کو۔ بہرحال جی یہ سرفراز ڈوگر نے فرعون بن کے دھمکی دی ہے۔ اس کے بعد آج جو ہے نا وہ 11 ستمبر ہے، اتنی ساری اخبار میں اتنی ساری رپورٹ ہے کہ آج قائد اعظم کی 77ویں برسی ہے، اتنی ساری خبر ہے۔ یعنی وہ جو مکھیہ منتری کی خبریں ہیں وہ اتنی ہیں، جو زرداری کے لونڈے کی ہیں وہ اتنی ہیں، اور اتنے سارے ڈبے میں خبر ہے کہ آج قائد اعظم کی 77 برسی ہے۔ اب میں آپ کو 11 ستمبر 1948 ڈان کی کیا سرخی تھی؟ ڈان کی یہ سرخی تھی کہ قائد اعظم از ڈیڈ، پاکستان زندہ باد۔ خوش ہوئے تھے نا یہ لوگ، قائد اعظم مر گئے، پاکستان زندہ باد۔ یہاں پہ کوئی مر جائے، حکومتی اہلکار مر جائے، خدا نخواستہ کوئی جرنیل مر جائے، اور اس کے ساتھ یہ کر کے فلاں مر گئے، پاکستان زندہ باد، کیسا لگے گا؟ قائد اعظم از ڈیڈ، پاکستان زندہ باد۔ اب اس نعرے کی سمجھ آئی ہے؟ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ قائد اعظم مر گیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ 9 مئی ہو گیا یا کروا دیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ بلوچستان میں بندے لاپتہ کر دیے گئے، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان ہمیشہ، یعنی جو ہم کریں، 26 نومبر ہو گیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ عمران خان کو گولی لگ گئی، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ عمران خان کو 250 کیسوں میں ملوث کر دیا گیا، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اب اس نے یہ نعرہ اس دن لگا تھا 11 ستمبر 1948 کو، اور انہوں نے بتا دیا تھا، بڑی خوشی ہوئی تھی، بڑی خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ حالانکہ یہ اتنا بڑا سانحہ تھا ہمارے لیے۔ ادھر دیکھیں نا، پنڈت جواہر لال نہرو نے 17 سال جو ہے وہ انڈیا کے قیام کے بعد خدمت کی، آئین دیا، الیکشن کرائے، بہترین فوٹنگز پہ کھڑا کیا۔ آج انڈیا دیکھ لیں، یہاں 11 ستمبر 1948 ایمبولینس خراب ہو گئی، ایمبولینس کا پیٹرول ختم ہو گیا، ویرانے میں ایمبولینس کھڑی رہی، اور اگلے دن سرخی کیا جمائی؟ سرخی پہ غور کریں، قائد اعظم از ڈیڈ، پاکستان زندہ باد۔ یہ نعرہ لگانا چاہیے تھا۔ قائد اعظم از ڈیڈ پہ خوشی تھی، خوشی چھپائے نہیں چھپی کہ جان چھوٹی، رول آف لا سے جان چھوٹی۔ جو بندہ ہمیں کہتا تھا اپنا کام کرو، سیاست میں دلچسپی نہ لو، کوئٹہ کالج میں ہمیں اس نے کہا تھا کہ خبردار اگر سیاست میں دلچسپی لی، خبردار سیولینز پالیسیاں بنائیں گے اور تم لوگ اس پہ عمل کرو گے، تم لوگوں نے سیولینز کے نیچے رہنا ہے۔ جواہر لال نہرو سیولینز کو جو ہے نا وہ فوج کو سیولینز کے نیچے کر کے گیا۔ جو بھی برابر ہوتا ہے انڈیا کا، یعنی سیولین اور فوج کا جو برابر عہدہ ہوتا ہے تو فوجی سلوٹ کرتا ہے سیولین کو۔
یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ پاکستان کے آرمی چیف کے پاس وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، اور جو چیف جسٹس ہے پاکستان کا اس کے پاس آفیشیل پاسپورٹ ہے۔ اندازہ کریں کون بڑا ہے رتبے میں، کون جو ہے نا وہ گریڈ میں بڑا ہے، کس کی حیثیت زیادہ ہے، آرمی چیف کی یا چیف جسٹس کی؟ یہ تو یایا افریدی لیلا بن گیا نا، ورنہ چیف جسٹس کا کیسا مقام ہے؟ اس کے پاس آفیشیل پاسپورٹ ہے، آرمی چیف کے پاس ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے۔ تو یہی قائد اعظم از ڈیڈ، پاکستان زندہ باد، یہی ڈھکوزلا ہے، یہی۔ کیونکہ آج ایک اور جگہ پہ لکھا گیا ہے کہ اگر انقلاب کا ذہن میں آئے تو خیال رکھنا کہ ایک اور 9 مئی گلے نہ پڑ جائے، گلے نہ پڑ جائے۔ کیا کسی نے نہیں، الفاظ پہ غور کریں، ایک اور 9 مئی گلے نہ پڑ جائے۔ اگر نیپال کا سوچا تو، انقلاب کا سوچا تو، کہ جس طرح ہم نے پی ٹی آئی کے گلے میں فٹ کیا، ہم 100 سال قید دے رہے ہیں، اسی طرح ہوگا۔ پھر کہتے ہیں عوام اور فوج ایک ہے، ہم بھی کہتے ہیں ایک ہے، ہم نے کب کہا ایک نہیں ہے؟ لیکن لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز نہ اٹھائیں، لوگ عیاشیاں کرنے دیں، کبھی گوچی کے پرس اور کبھی رولیکس اور کبھی راڈو، لوگ اپنے اوپر ہنسنے دیں۔ امداد کے نام پہ دھکے مارے جا رہے ہیں لوگوں کو، ان کی تصویریں بنائی جا رہی ہیں، مکھیہ منتری کے باپ کے پیسے ہیں۔ عظمہ بخاری کہتی ہے آج کلثوم نواز زندہ ہوتی تو اپنی بیٹی کو دیکھ کے خوش ہوتی۔ ہاں جی خوش ہوتی کہ بیٹی جیتی بھی نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ ہے، خوش تو ہوتی، کلثوم نواز خوش ہوتی نا کہ یار بغیر جیتے میری بیٹی وزیر اعلیٰ ہے۔ بہرحال قائد اعظم از ڈیڈ، پاکستان زندہ باد، جو مرضی ہے ہو جائے، ٹریکٹر پھیر دو، پاکستان توڑ دو، مشرقی پاکستان علیحدہ ہو گیا، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان زندہ باد۔ لیاقت علی خان قتل ہو گئے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہی وہ چورن ہے، یہی کھٹا میٹھا۔ اس کے بعد بھی بھٹو نے کہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو بچا لیا، پاکستان توڑنے کے بعد بھٹو نے کہا ہم نے پاکستان کو بچا لیا۔ بہرحال 11 ستمبر 1948 ڈان کی سرخی، قائد اعظم از ڈیڈ، پاکستان زندہ باد۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔